अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात होती है जनाब कुछ अवामी नौइयत के मामला और मसाइल पर, और कुछ सेहत के मामला प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। आजकल का जो मौजूद गुफ्तगू है वो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, और होना तो ये चाहिए कि मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से बात की जाए, और जितनी भी ये सियासी जमातें हैं जो इस वक्त कोशिश कर रही हैं एक दूसरे पे सबकत ले जाने की, अपनी बरतरी साबित करने की, मुल्की मौशी मामलात के हवाले से बैठ के संजीदगी का मुजाहरा करें। बार बार अपने प्रोग्राम में ये अल्फाज, ये जुमले दोहराता हूँ, और अफसोस के साथ कहना ही पड़ता है कि किसी की भी तवज्जो इन मामलात के ऊपर नज़र नहीं आती। ना चाहते हुए इन सियासी मामलात में उलझ कर रह गए हैं सारी सियासी जमातें भी, और साथ साथ मुल्क में रहने वाले बचे कुचे आवाम भी। तो इन मामलात के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो कुछ होता रहा देखा जाता रहा, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, और हम ये सोचने पर मजबूर थे हैं कि ये जो पूरी दुनिया में हमारे ख़िलाफ़ और हमारे जो इंसाफ के पैमाने हैं इसके ऊपर क्यों सवाल उठाया जाता है। तो वो मंज़र सबके सामने रहा। सुबह से लेके शाम तक और रात गए तक ये मामलात ज़ेर बहस आते रहे। जो कुछ होता रहा, जो तमाशा लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है ना चाहते हुए लगा रहा, वो सब देखते रहे, और किसी के पास इसकी कोई वजाहत या कोई दलील नहीं है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और ये कैसा इंसाफ का मेयार है, और इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। क्योंकि हमारे यहाँ तो बोलने पर भी कदगन लगाई हुई है, सवाल करने पर भी, और सवाल करना ही एक बहुत बड़ा जुर्म बनकर रह गया है। लेकिन बहरहाल कोई बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब तो खुदा का शुक्र है कि अब बहुत सारी चीज़ें या बातें कहने की भी ज़रूरत नहीं है। जो कुछ आवाम देख रहे हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर, तो वो ये सोचने पर मजबूर हैं कि ये जो हमारे ख़िलाफ़ जो ख़बरें लगाई जाती हैं, जो आलमी इदारे हमारे इंसाफ के मेयार के ऊपर सवालात उठाते हैं, ये शायद गलत नहीं है। बहरहाल, और उसके बाद एक और सियासी कशमकश जारी है आम इंतखाबात के हवाले से, और उस पर भी जो सदर के इख्तियारात हैं उसके ऊपर कल बहस होती रही। ये आइनी मामलात में लोगों को इस बुरी तरह से उलझा दिया गया है कि सारी तवज्जो जो असल मामलात हैं उससे हट गई है। जो थोड़े बहुत लोग बचे हैं या तो क्रिकेट मैच देखने में मसरूफ़ हैं, और जो कुछ बाकी हैं वो देख रहे हैं, सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये मामलात कब हल होंगे और कौन आकर ये मामलात हल करेगा। और फिर वो दूसरी और तीसरी जगहों की जो अक्सर हम बात करते हैं तरफ देखते हैं, उनसे उम्मीद लगाते हैं कि वो आएँ और मामलात को सुधारें। कि ये हमारी नाकामी है, जितने भी सियासी जमातें हैं सब इसमें शामिल हैं, कि वो डिलीवर करने में नाकाम होते आए हैं और होते रहेंगे अगर इन मामलात से बाहर नहीं निकले। ये लम्हा फ़िक्रिया है उन सब के लिए भी। तो बहरहाल सदारती मामलात के ऊपर गुफ्तगू होती रही। ये कोई नया किस्सा या नई बात नहीं है कि पाकिस्तान में अपने इख्तियारात का इस्तेमाल ठीक तरह से ना हुआ हो, और उसके ऊपर सियासी नौइयत के मामला जो है वो होते रहे, गुफ्तगू होती रही, तो सिलसिला जारी रहा। तो कोशिश करेंगे इन मामलात से हटकर भी कुछ मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू की जाए, ख़ास तौर पे जो सियासी सूरत हाल है इसमें कैसे बेहतरी लाई जा सके, इसको समझने की ज़रूरत है। और साथ साथ जो आपके सवालात हैं जो बज़रिया सोशल मीडिया हम तक पहुँचते हैं। अब अजीब इत्तेफाक ये है कि कुछ दिन कबल जो मामलात थे उसमें पेट्रोल की कीमतें, अशिया खुर्दनोश, एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर चले जाना और इस तरह के मामलात ज़ेर बहस आ रहे थे, लोग सवालात भेज रहे थे। आज जो सवालात मौसूल हो रहे हैं वही लोग ये सवाल कर रहे हैं कि बाबर आज़म जो है वो रन्स क्यों नहीं कर रहा, या उसका स्ट्राइक रेट जो है वो क्यों इतना कम है। तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये हमारी तरजीहात और ये हमारी जो है तवज्जो है इस वक्त। तो ये बड़ी ख़ूबसूरती के साथ इन मामलात को इस तरफ ले जाने में जो लोग हैं वो कामयाब हो रहे हैं और होते रहेंगे। जब उनको ऐसे लोग मैसर आएंगे
جو اپنے تمام معاملات کو بھول کر اپنے روزگار کو، اپنے روزمرہ کی تمام چیزوں کو ترک کر کے صرف کرکٹ میچ میں دلچسپی لیں گے اور اسی کے حوالے سے سوالات بھیجیں گے یا بات کریں گے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ایسے لوگوں کا. اور قوم کو لفظ استعمال کرنا تھوڑا سا میں وہ سمجھتا ہوں، لیکن ایسے لوگوں کا پھر کچھ نہیں کیا جا سکے گا. بہرحال ان معاملات پر گفتگو کریں گے. ملک معاشی اور سیاسی صورتحال پہ بات کرنا ضروری ہے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں. پہلے انہیں خوش آمدید کہوں گا، اس کے بعد پھر اور گفتگو ان سے معاملات پر کی جائے گی. عبدالرزاق باجوہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، یہاں پہ موجود ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ عبدالرزاق باجوہ صاحب. دوسرے ہمارے مہمان بڑے خاص مہمان ہیں معیشت کے حوالے سے. جب بات سمجھنی ہوتی ہے تو ان کو مدعو کرتے ہیں، ان کو زحمت دیتے ہیں، یہاں پر وہ صبح کے وقت تشریف لاتے ہیں. اکثر و بیشتر آپ اپنے پروگرامز میں ہمارے دیکھتے ہیں اور مختلف چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں اور درد رکھتے ہیں، کیونکہ اسی ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کی فلاح اور بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، فکر مند ہیں. تو ان سے آج کچھ معاشی معاملات پر گفتگو کریں گے. محمد فاروق افضل صاحب تجزیہ کار ہیں، ان کو میں خوش آمدید ہوں. فاروق بھائی بہت شکریہ بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے. گفتگو کا آغاز باجوہ صاحب آپ کے ساتھ. رزاق بھائی، صورتحال کا آپ کے سامنے بڑی لمبی تمہید باندھنی پڑتی ہے بڑے بوجھل دل کے ساتھ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو تماشا ہم نے لگا رکھا ہے. میں لفظ تماشا استعمال کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، میرے پاس الفاظوں کا کیونکہ ذخیرہ کم ہے، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے. کیا تاثر مل رہا ہے، میسج کیا بھیج رہے ہیں، کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ایک عام آدمی سوچ رکھے گا کہ جب یہ سب کچھ ہوگا جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے. فرمائیے. شکریہ یاسر صاحب. آپ نے لفظ تماشے کا جو ابتدائی لفظ آپ نے ادا کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بالکل درست اس لفظ کا آپ نے جو ہے نا استعمال کیا کہ یہ تماشا نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے. عدلیہ ہماری دیکھیں کہ میں معزز عدلیہ سے معذرت کے ساتھ میں کیونکہ یہاں تو صحیح بات کرنا بھی جرم ہے، ہمیں تو یہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ جی اگلے دن ہی نوٹسز آ جاتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ کیا یہ کل کیا ہو رہا تھا. یہ ٹی وی چینلوں نے، سارے نیوز چینل، پوری دنیا کی نیوز چینل، کہ ایک ملزم جو خود ضمانت لینے کے لیے جا رہا ہے، اور پہلے تو وہ جا نہیں رہا کئی دن، پھر جب وہ جاتا ہے تو کیا کیا تماشا وہ کرتا ہے بندہ. آپ دیکھیں، کبھی کہتا ہے کہ جی مجھے آئی جی کو پابند کیا جائے، کبھی کہتا ہے کہ جی مجھے جو ہے مال روڈ خالی کرایا جائے، کبھی کہتا ہے کہ میری ٹانگ کا جو پلستر ہے وہ مجھے اجازت نہیں دے رہا، کبھی کہہ رہا ہے کہ جی ڈاکٹر جو ہیں وہ مجھے 15 دن مزید بیڈ. میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے اس کو پتہ نہیں قیامت تک کے لیے اب یہ اسی طرح رہیں گے، بقایا جو زندگی ہے ان کی، خان صاحب کی. اب دیکھیں کہ یہ کیا ہے. آپ 72 سال کے ہو گئے ہو یا 1 کے ہو گئے ہو، اس عمر میں اس قسم کی حرکات، جس طرح کوئی 14-15 سال کا نوجوان بچہ لاڈ میں اپنے محلے والوں سے یا عزیز و اقارب سے وہ حرکات یہ حرکات ہو رہی ہے. سنجیدہ سیاستدان اور اپنے آپ کو پاکستان کے سب سے زیادہ خیر خواہ بھی بنا. آپ دیکھیں کہ ایک کتنا، میں یقین کریں کہ میں یاسر صاحب آپ کو بتاؤں کہ میں فلمیں اور ڈرامے نہیں دیکھتا ہوں بالکل. اس ملک کے اب حالات اور معاملات ہی اس قسم کے ہیں کہ ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں نہیں جاتے ہیں اور بہت فکر مند رہتے ہیں. باخدا کل میں نے جو ہے جب ٹی وی چینلوں کی یہ ایکٹیویٹیز کنٹینیو کب آ رہے ہیں جی 2 بجے آ رہے ہیں، کب آ رہے ہیں جی 3 بجے آ رہے ہیں جی 3:30، پھر 4، پھر 4:30، پھر 5، پھر جی نکل پڑے، گر پڑے، اٹھ پڑے، لیٹ پڑے، چل پڑے. یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. میں تو آپ کے توسط سے میڈیا چینلوں سے بھی گزارش کروں گا، آپ کے چینل سے بھی گزارش کروں گا، خدایا اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو کم دکھایا کریں. بھئی ٹھیک ہے، یہ خبر کافی ہے کہ وہ جا رہے ہیں، جب جائیں تو دکھا دیجیے گا جی آ گئے، انہوں نے معافی مانگ لی ہے، انہوں نے پیر پکڑ لیے، یہ دکھا دیں. یہ کیا ایکٹیویٹیز ہے کہ جی اٹھ گئے، لیٹ گئے، بیٹھ گئے، چل پڑے، اور بڑی مشکل سے وہ ہاتھائے عدالت میں پہنچے. کتنے دن اس نے لگا دیے، کتنے صبح سے لے کر شام کر دی. عدلیہ بار بار وارننگ دے رہی ہے. آپ دیکھیں کہ عدلیہ، معزز عدلیہ ہماری جو اس ملک کی، کیا بھرم رہ جائے گا، کیا طاقت رہ جائے گی، کون ڈرے گا. کیا یہ سہولت پاکستان کے عوام کو کسی بھی معزز، میں عام پاکستانیوں کی تو بات ہی نہیں کرتا ہوں، میں تو خاصوں کی بات کر رہا ہوں
یار کیا یہ کسی سیاستدان کو حاصل رہی ہے جو کل انہوں نے یہ ٹوپی ڈرامہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہماری عدالتوں کا انصاف دینے میں نمبر پتہ نہیں 125 26 30 یا پتہ نہیں کیا نمبر ہے، 100 سے اوپر کراس کر کے، اور پھر عدالتیں جو ہے، کل تو میں سمجھتا ہوں کہ معزز جج صاحبان کو جو ہے نا اس پر ایکشن لینا چاہیے تھا اور عدالت کے وقت کے بعد اپنے گھر چلے جانا چاہیے تھا اور کہنا تھا کہ جناب آپ نیکسٹ ڈیٹ آئیں. اور دیکھیں وہاں پر وہ خود ٹویٹر پر خان صاحب نے جو ہے نا لوگوں کو کال کیے آ جائیں آ جائیں آ جائیں. آفیشیل ٹویٹر ہے جو پی ٹی آئی کا، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ جلدی پہنچو جلدی پہنچو جلدی پہنچو. یہ ایک جو ٹوپی ڈرامہ کل ہوا ہے یہ بالکل پری پلان ہوا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ابھی بھی یہ کس کے فیض سے فیضیاب ہو رہے ہیں، انہیں کون سی ایسی طاقت سپورٹ کر رہی ہے جہاں پاکستان کے سارے ادارے ساری سیاسی جماعتیں ایک بندے کو موضوع الزام ٹھہراتی ہیں پھر اس کو اتنی فیسلٹی بھی دیتی ہیں. دیکھیں یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا. اگر ایسی سہولتیں تو پھر تو کوئی بھی جتھا لے کر آ جائے گا. کل کو طالبان بھی 2-4 ہزار طالبان لے کر لاہور پر یا کسی بھی ہائی کورٹ پر چڑھائی کر دیں گے اور وہ آ جائیں گے، کہیں گے کہ جناب ہم آ گئے. اور آپ دیکھیں معزز ہمارے جو سیاستدان ہیں خان صاحب، ان کی خواہش تو یہ تھی کہ جج صاحبان باہر آ جائیں اور مجھے دیکھ لیں اور میں بائے بائے کر دوں انہیں اور وہ واپس چلے جائیں. اور ہوا بھی ایسا ہی. بدقسمتی سے آپ ان سے پوچھا جا سکتا تھا کہ جناب والا یہ عدالت ہے اور بہت بڑی عدالت ہے، اعلیٰ عدلیہ ہے، آپ نے اس کا کیوں مذاق بنا رہے ہو، آپ کیوں نہیں آ رہے، آپ آ گئے ہو تو ان سب کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ سب بھی آ گئے تو ویلکم. انہیں آپ کہیں کہ جناب مجھے معزز عدالت میں پیش ہونا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یاسر بھائی، ہم سنتے تھے سینئر سے کہ ایک بنانا ملک ہے، اس میں جو ہے وہ سب جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس گن ہے، جس کے پاس بندوق ہے، جس کے پاس اسلحہ ہے، وہ تو یہ چیزیں سب عیاں ہو گئی ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جیلیں بھرنی ہے اور پھر وہ کہہ رہا ہے مجھے ضمانت بھی چاہیے اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے ضمانت گاڑی میں آ کے دے دی جائے. ایسی یہ 24-25 کروڑ عوام کا ملک ہے. خدایا میں ان اداروں سے، میں پاکستان کے تمام طاقت مند حلقوں سے، پاکستان کی عدلیہ سے، پاکستان کے ایوان جو بڑے ایوان ہیں، سینٹ اور ہمارا جو قومی اسمبلی، ان سے گزارشات کروں گا کہ بس کر دیں، اس تماشے کو بند کر دیں، اس تماشے کو نہ ہونے دیں. یہ تو پتہ نہیں ہم کیا میسیج دے رہے ہیں دنیا کو، مجھے نہیں پتہ. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ میسیج کیا جا رہا ہے یہ بہت عام ہے. بہرحال جی، اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو ملک کی معاشی صورتحال ہے اس کے حوالے سے جو اس وقت حکومت موجود ہے وہ خود بھی کچھ تذبذب کا شکار نظر آتی ہے. کچھ زیادہ اچھے پیغامات نہیں دیے جا رہے، خاص طور پہ ایک اہم لیڈر نے، ایک سیاسی رہنما نے جب یہ بیان دیا کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے، بہرحال بعد میں اس کی تصحیح کر دی، انہوں نے وضاحت بھی کر دی کہ کس حوالے میں اور کس ضمن میں یہ بات انہوں نے کی ہے، لیکن بہرحال صورتحال زیادہ مختلف نہیں ہے. تو یہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ جب اتنی ناامیدی پائی جاتی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان معاملات کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جاتے اور یہ جو سیاسی کھینچا تانی ہے اس سے بچا جاتا یا معاملے کا کوئی حل نکالا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. فاروق بھائی، صورتحال آپ کے سامنے ہے، مزید اس کے اوپر سوال کرنے کی گنجائش رہ نہیں جاتی. لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ جب میرے پاس 2 دن پہلے یہ پیغام آ رہے تھے کہ ہم مر گئے، ہم لٹ گئے، پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب وہی سوال اس میں تبدیل ہو گئے ہیں کہ بابر اعظم رنج کیوں نہیں کرتا یا سرفراز احمد کی ٹیم جیت کیوں نہیں رہی. اور یہ مزاج ہے لوگوں کا، یہ ہجوم جو ہے اس کا. تو یہ جب طرز آپ سمجھ لیں کہ ہوگا، رہن سہن کا طریقہ یہ ہوگا، یہ سوچ اور یہ فکر یہ جو ہے یہاں تک آ کر محدود ہو جائے گی، پھر ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے گا؟ پھر تو یہ سیاستدان جو کر رہا ہے صحیح ہے پھر ان کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں باجوہ صاحب کے 2 باتوں کا ذرا جواب دے دوں. ہاں، اگر یہ برا محسوس نہ کریں. ہمارے ہاں جو معاشرت کی بات میں کرتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں آپ کو اس کا بھی. جو اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں قانون جو ہے نا وہ امیروں کے لیے کچھ ہے اور غریبوں کے لیے کچھ ہے، پہلی زمانے. ٹھیک ہے، اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی خان صاحب نے یوں کیا وہ کیا، تو نواز شریف 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ گیا ہوا ہے، 3 سال واپس نہیں آیا. غلام اسحاق کی، اپنا اسحاق ڈار کی وہیں سے ضمانت پوری ہو گئی تھی، وہ آ کے انہوں نے حلف اٹھایا آ کے.
ٹھیک ہے. ان کا بیٹا جو ہے کیا نام ہے وہ سلمان شہباز آیا, اس کی ضمانت ہوئی, یہاں پر آیا, یہاں بری بھی ہو گئے وہ آدمی. ٹھیک ہے. اسی طرح شہباز شریف, اسی طرح جو اپنا شہباز شریف کے فرد جرم عائد ہونے والی تھی, ہے نا, ہی واز نامینیٹڈ ایز پرائم منسٹر. یار یہ ملک جو ہے نا, ایکچولی یہ ہمارا ملک صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جس کی لاٹھی اس کی بینس ہو, جو جرائم پیشہ لوگ ہیں, بڑے لوگ, جتنے بڑے لوگ ہیں نا. خواص جو ہے نا وہ سارے یہ ملک بنا ہمارے لیے نہیں بنا, عوام کے لیے نہیں بنا یہ ایکچولی. ٹھیک ہے, یہ بنا ان لوگوں کے لیے. اور انفارچونیٹلی اس ملک میں پرابلم یہ رہا ہے کہ کبھی بھی سیاسی گورنمنٹ نہیں رہی, سول اور سیاسی گورنمنٹ کا کبھی بھی یہاں پر وجود نہیں رہا, رائٹ. اور بھٹو صاحب کے زمانے میں, جب بھٹو صاحب کے زمانے میں جب ان کو عدالتی قتل کیا گیا, اگر اس وقت عوام باہر آ جاتی تو آج سول گورنمنٹ کی سپرمیسی ہوتی. عوام باہر نہیں آئی, سوتے رہے, ان کو پھانسی ہو گئی. بالکل ناجائز ہوا. اچھا, اس ملک کا یہی المیہ ہے کہ ہم غلط کو غلط نہیں کہتے. ہم کہتے نہیں میری اس پارٹی سے وابستگی ہے نا, وہ جو کر رہی ہے نا منو من بالکل ٹھیک کر رہی ہے. اپنی پارٹی میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ غلط کو غلط کہہ سکیں, کیونکہ سب غلام ہوتے ہیں, یہ سب نوکر ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جو مونارکی ہے نا سیاسی جماعتوں میں, ہر بندہ انتظار کرتا ہے کہ ہمارے لیڈر کا بچہ پیدا ہو, ہم پھر انتظار کریں وہ بڑا ہو اور پھر وہ لیڈر ہی کرے آگے. ٹھیک ہے. اور باقی جتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کو سیاست آتی نہیں ایکچولی. ٹھیک ہے. اچھا, اب دیکھیے معاشیت آج کل کے دور میں جو دور چل رہا ہے, خان کے زمانے میں آپ دیکھیے مہنگائی ہوئی, سارے چینل بولتے تھے رات دن ٹماٹر یہ بھاؤ ہو گیا, پیاز یہ بھاؤ ہو گیا, 3 روپے پیٹرول بھر گیا, 1.5 روپے پیٹرول بھر گیا. وہ مریم اورگزیب آئی تھی کہ رات کے 12 بجے تم نے 12 روپے بڑھا دیے, آج 30 روپے بڑھتے ہیں. کوئی بولتا ہے؟ جتنے چینل ہیں وہ سب سو رہے ہیں. اور میں یہ انفارچونیٹلی بیکاز دے آر پرو دوز پارٹیز جو ابھی حکومت کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. کوئی اس وقت مہنگائی کے خلاف بول رہا ہے, عوام کے لیے کوئی بول رہا ہے؟ کوئی نہیں بول رہا. عوام دیکھیے, یہ اس عوام کا حال وہ ہے جس وقت وہ ایک بادشاہ تھا نا جو کہتا ہے یار کہ عوام سکون سے کیوں ہے, یہ نا وہ ندی لیتے, وہ کہتا ہے یار آپ 2 اور لگا لو یار, بندے بڑھا دو, کام جلدی ہو. تو یہ اس عوام پہ اور ظلم ہونا چاہیے. میں بتاؤں آپ کو, یہ ہمیں کچھ بھی نہیں مہنگائی ان کے اوپر. ٹھیک ہے. جو باہر اب نہیں آ رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرسکون ہے اور دے کین افورڈ اٹ. ٹھیک ہے نا. تو معیشت تو ہے نہیں. دیکھیے معیشت پہ بندہ جہاں بات کرے جہاں معیشت ہو, ہمارے ملک میں معیشت ہی نہیں ہے. اب بتائیے کیا ہے؟ اخلاقیات بھی نہیں ہے. ہم لوگ اخلاقی طور پہ جس طرح گھرے ہوئے ہیں, علمان الحفیظ آپ چینلز پہ دیکھیں, لوگوں میں دیکھیں, لوگوں کی پرائرٹیز دیکھیں. پہلے کرپشن ہوتی تھی, ہم سوچتے تھے ہمارے بچپن میں کہ گورنمنٹ کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کرپشن کرتے ہیں. آج اللہ کا شکر ہے کہ پرائیویٹ ہر بندہ کرپشن کرتا ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں, کسی پرائیویٹ ادارے میں چلے جائیں, کھانچا ہوگا تو کام ہوگا. پرچیزنگ کرنی ہے تو میرا کھانچا دو بھائی. کون سا آدمی ہے جو کرپشن نہیں کرتا, حرام نہیں کھا رہا؟ جب پیٹوں میں حرام چلا جاتا ہے نا تو سر پر کسی اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے, جب پیٹ میں حرام چلا گیا, چاہے وہ سود سے چلا جائے, چاہے وہ حرام کھا کے چلا جائے, یہی وجہ ہے کہ ہماری آنکھوں پہ, ہماری عقلوں پہ, ہمارے دلوں پہ پردے پڑ گئے اور ہمیں کوئی بھی بری بات ہے بری نہیں لگتی. ٹھیک ہے یار یہ کر رہے ہیں نا. ابھی وہ ایک کلپ آیا ہوا تھا, میں بھی ٹویٹر پر ہوں, انہوں نے کہا جی اگر فضل الرحمان صاحب چوری کریں تو ہمارے لیے برکت ہے. وہ لیکن ہمارے لیے برکت ہے. اب اگر وہ چوری کرتے ہیں ہمارے لیے برکت ہے, وہ ان کا مال چوری والا ہمارے لیے برکت کا باعث بنتا ہے. یعنی جو آپ قرآن پاک کا جو اللہ پاک کا حکم ہے کہ جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹو, آپ اس کی نفی کر رہے ہو نا آپ. تو یہ ان کے فالوورز کا یہ تو حال ہے. ہم اس نہج تک چلے جاتے ہیں کہ ہم کیا اللہ رسول اور کیا دوسرا سب چیزیں بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت دیکھیے بات یہ ہے کہ سب باتیں کر رہے ہیں جی کہ معیشت کیسے صحیح ہو. دیکھیے معیشت ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے, ابھی ہم لون لے رہے ہیں, ابھی 170 بلین روپیز کے دوبارہ ہم نے کیا. ہم نے ہمارے آپ بتائیے یاسر بھائی, جو اخراجات ہیں جو گورنمنٹ کے للے تللے ہیں, ابھی اس نے احسن اقبال صاحب نے کہا جی کہ میں گاڑی نہیں لوں گا. ایز اے وزیر 1800 سی گاڑی چاہیے ہوتی ہے, 4500 سی سی کی V8 لینڈ کروزر آپ کو کس نے اختیار دیتا گاڑی لینے کے لیے؟ آج یہاں صوبائی جو سیکٹری ہوتے ہیں, صوبائی جو اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں, جو بھی ہوتے ہیں, ان کو لینڈ کروزرز SUVs گاڑی دی جا رہی ہیں. یہ کس کا باپ کا پیسہ ہے یار؟ یہ عوام کا پیسہ ہے. they are not entitled to have these such kind of cars, you know. at the same time جو ان کو privileges ہیں, جو پیسے ہیں, تنخواہیں ہیں, endless یار, this is endless. USA میں سر 4 لوگوں کو صرف گاڑی ملتی ہے. جی جی. اور برطانیہ میں 45 گاڑیاں پول کے اندر ہیں. جو گاڑی اویلیبل ہے وہ آپ لے کے جائیں گے, باقی گاڑی وہاں کھڑی کریں گے. یار آپ گاڑی جب لے کے جاتے ہو تو آپ ایک گاڑی نہیں لیتے ہو پھر ڈپارٹمنٹ کی, وہ چچا ماما پھوپھا تایا سب کو گاڑی گئی ہوتی ہیں. گورنمنٹ کا خرچہ ہو رہا ہے, گورنمنٹ کے پیٹرول لگ رہا ہے, گورنمنٹ کی مینٹنس ہو رہی ہے, ڈرائیورز ہو رہے ہیں, سیکیورٹی میں چل رہے ہیں, وہ گاڑیاں الگ ہیں. سر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے یہ سارے للے تللے ختم کرنے پڑیں گے. جو الیکشن لڑنے آتا ہے نا وہ پیسوں والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وائی وی گیو دم کارز. ٹھیک ہے. وہ جی ایڈوائزر لگ گیا, فوراً گورنمنٹ کی کار آ گئی, تنخواہ شروع ہو گئی, پیٹرول شروع ہو گیا,
اور پھر یہ قومی اسمبلی جو بھی وزیر بنتا ہے 4 مہینے 6 مہینے کے لیے، جیسے ہی وہ ریٹائر ہوگا اس کی پینشن شروع ہو گئی. یار کس چیز کی پینشن بھائی؟ رائٹ، یعنی مال مفت ہے اور عوام کا پیسہ ہے، جس طرح کھایا جا رہا ہے. یہ سیاسی لوگ، بیوروکریٹس، آپ کے فورسز، ایوری بڈی از بیسیکلی کیا عدالتیں، ہر بندہ جو ہے نا اس کو مس یوز کر رہا ہے. کسی کو عوام کی فکر نہیں ہے. ان کو یہ فکر ہوتی ہے یار کہ مجھے کیا ملے گا، میرا کتنے پیسے مجھے ملیں گے، میرے بینیفٹس کیا ہوئیں گے. ٹھیک ہے، مجھے ٹکٹ بھی فری چاہیے، مجھے نوکر فری چاہیے، مجھے ٹیلی فون کالز، جن کو انسینٹیوز دینے چاہیے عوام کو، ان کو نہیں دیتے. جتنے پیٹ بھرے لوگ ہیں بڑے بڑے، ان کے لیے سارے بینیفٹس ہیں، سارے انسینٹیوز ہیں. وائی از دیٹ سو؟ ابھی جو پارلیمنٹ کی کینٹین ہے وہاں کتنا سستا ملتا ہے، 50 روپے کی بریانی. باہر ہم 300 کی بریانی کھاتے بیٹھ کے وہاں پر، ہم لوگ ان کو 30 روپے 40 روپے کی بریانی دی جا رہی ہے، 10 روپے کی چائے دی جا رہی ہے، 70 روپے کی چائے پیتے اوپر ہم بیٹھ کے. یار جو افورڈ کر سکتا ہے وہ تو کرے نا، پے کرے نا بھائی چیز کو. ٹھیک ہے، پہلی چیز تو یہ دیکھیے ہمارے ہاں کوئی بھی سنسیئر آدمی نہیں ہے، کوئی اکنامسٹ نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر، کوئی اپنے گورنمنٹ کے اندر. سارے اکاؤنٹنٹ ہیں یا للے تللے لوگ ہیں جو اکانومی چلا رہے ہیں بیٹھ کے. ٹھیک ہے، اور جسی وجہ سے اکانومی ساری خراب ہو رہی ہے ایکچولی. آپ اگر ٹیکنوکریٹ لوگ ہائر کریں، لوگ رکھیں، اتنے اکنامسٹ پڑے ہیں پاکستان میں، ان کی ایک ٹیم بنائیں یار، ان کو بٹھائیں. بڑا ایزی ہے سسٹم کو ٹھیک کرنا. فاروق بھائی قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، ایک چیز کو اور جواب دینا. باہر سے بھی لوگ لے کر آ گئے یا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیا، وہ اس سسٹم کے اندر کوئی چیز نہیں. وہاں کے لوگ نہیں، دیکھیے جو باہر کا بندہ آئے گا، ایک بات سنیں، دیکھیے اگر میں آئی ایم ایف کا بندہ رکھوں گا نا، سو دے ول پروٹیکٹ آئی ایم ایف انٹرسٹ. میں ورلڈ بینک کے لوں گا، اس کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرے گا وہ. ہم جب امپورٹ کرتے کہ ہم لوگ بیسیکلی غلام ہیں. تو میں یہی فاروق بھائی مجھے یہ تو بتائیں نا یہاں کہاں سے لائیں. وہ ایک سینئر ٹیچر ہوا کرتے تھے ہمارے، ایک بڑا مشہور ایک ادارہ ہے اس کے، ان کو ہم سمجھتے تھے کہ ان کے پاس مسئلے کا حل ہے. انہوں نے جناب کتاب لکھ دی، گورننگ دا ان گورنڈ کر کے اس نے کتاب لکھ دی ہے. اب ان سے جا کر معیشت کے معاملے میں بات کریں، پہلے کچھ اور باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جب حکومت سے باہر آئیں گے کچھ عجیب باتیں کریں گے. بیکار کتاب ان کی سر، وہ تو میں جانتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، وہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اور اچھے اچھے اکنامکس ہیں سر، ایسی بات نہیں کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور سیدھی سی بات ہے، اتنا کوئی بڑی اکانومی نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارا سسٹم کر دیا کہ جب تک منی کی سرکولیشن نہیں ہوگی، آپ ٹیکس جو لگاتے ہو، آپ لگاتے ہو انکم پہ ٹیکس. انکم پہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے سر. میں لاکھ کماؤں، 5 لاکھ کماؤں، میری ویلتھ پہ ٹیکس لگنا چاہیے. میرا 1 سے زیادہ 6 گھر ہیں، میرے پلاٹ ہیں، میرے پلازے ہیں، اس پہ ٹیکس لگنا چاہیے، ہیوی ٹیکس. بالکل صحیح ہے. تو جب میں اپنے پیسے کو پارک نہیں کروں گا، چاہے حرام کا کمایا ہوگا یا حلال کا، تو اس پیسے کو سرکولیشن کروں گا نا، کہیں نہ کہیں لگاؤں گا میں یا خرچ کروں گا. جب میں خرچ کروں گا تو پیسہ گھومے گا کس میں؟ آپ کی سوسائٹی میں. جب سوسائٹی پیسہ گھومے گا، ہر ایک کے پاس پیسہ جائے گا. ٹھیک ہے، تو پیسے کی سرکولیشن کے لیے آپ انسینٹیوز، آپ جو ہے نا ٹیکس، ہیوی ٹیکس لگائیں، ویلتھ ٹیکس. آج کتنے بڑے بڑے لوگوں کے، سب کے تو بڑے بڑے گھر لے رکھے ہیں، کرایوں پہ انکم چل رہی ہے ان کی، بڑے بڑے پلازے لے رکھے ہیں، اتنے انویسٹمنٹ سے پوچھو نہیں، اربوں روپے کے پلاٹ لیے ہوئے یہاں دبئی میں، ہر جگہ. وہ پیسہ کہاں ہے؟ وہ پیسہ مارکیٹ میں آنا چاہیے نا. آپ جب ٹیکسز لگائیں گے، ہیوی ٹیکس لگائیں گے، ایگریکلچر پہ ٹیکس لگائیں گے، آپ پراپر ایگریکلچر کے اوپر جو ٹیکس لگنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے آپ انکم پہ ٹیکس لگا کے وہ آپ ناجائز کرتے ہو. بالکل ٹھیک ہے. ہر کوئی گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہوگی. بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. باتیں یقیناً تلخ ہیں، لیکن سننے کی یہ ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور سننے کے لیے تو شاید بالکل بھی نہیں. تو اب معاملات کیسے بہتر بنائے جائیں، کیا نتیجہ اس کا نکلنے والا ہے؟ جیسے میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ میں بڑا حیران ہوں کہ اس وقت جو معاشی معاملات زیر بحث آنے چاہیے تھے وہ کہیں ایک طرف رکھ دیے گئے، اور الیکشن کی تاریخیں اور نہ جانے کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ حال یہ ہے کہ جناب وہ بابر اعظم کے رنز کے حوالے سے جو فکر مند ہے کہ اس سے رنز جو ہیں وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. یہ یہاں لوگوں کا مزاج پایا جاتا ہے. معزز مہمان یہاں تشریف فرمائے، ان سے گفتگو ہو رہی تھی. باجوہ صاحب، صورت حال آپ کے سامنے. فاروق بھائی نے باتیں یقیناً تلخ کی ہیں، لیکن یہ باتیں سچی باتیں ہیں اور یہ کرنی اب ناگزیر ہو گئی ہیں، کیونکہ اب بھی اگر ہم سچائی کا سامنا نہیں کریں گے تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ پھر ایک دوسرے کو الزامات لگاتے رہیں گے یا مورود الزام ٹھہراتے رہیں گے. یہ انتخابات کا مسئلہ آخر کیوں حل نہیں ہو پا رہا؟ کیوں یہ ساری جماعتیں مل کر اس بات پر متفق نہیں ہوتی کہ اگر کوئی ایک شخص
چاہے وہ دعویٰ کر رہا ہو کہ انتخابات کروا دیے جائیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں سب کا ہی فائدہ ہے. جو اپنی اکثریت ثابت کر دے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. کیوں اس سے گریز آئیں؟ فرمائیے. دیکھیں یاسر صاحب، اس پروگرام کے علاوہ بھی ہم کئی بار الیکشن پر بات کر چکے ہیں. آپ کی سوالات کے جواب میں دے چکا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی، اور کہا جا رہا ہے کہ جی آپ دیکھیں اب یہ الیکشن جو ہے شوقیہ لڑنا چاہ رہے ہیں لوگ. یہ الیکشن اب ملک کی ضرورت نہیں ہے، یہ اب کچھ لوگوں کی ضروریات ہے. کبھی وہ اپنی جو ہے برتری ثابت کرنا چاہتے ہیں، کبھی وہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کتنا پاپولر ہوں اس ملک میں. آپ دیکھیں اچھی بھلی پنجاب گورنمنٹ، کے پی کے کی گورنمنٹ، ان کی چلتی ہوئی انہوں نے خود گرائی. انہوں نے تو حضور نے جب دیکھا کہ مجھ سے پرائم منسٹرشپ جاری ہے عمران خان صاحب نے، تو انہوں نے تو اپنے جو ان کے تھے توری یا پتہ نہیں توری ہے کیا نام ہے ان کا، وہ جو ڈپٹی اسپیکر تھے اس وقت کے، ان سے انہوں نے تو قومی اسمبلی بھی توڑوا دی تھی. انہوں نے تو اسمبلیاں توڑ دی تھی. انہوں نے تو ایوان ہی ختم کر دیا تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی خواہشات ختم نہیں ہو رہی ہیں. کبھی وہ کہتا ہے الیکشن لڑوں گا، کبھی وہ کہتا ہے میں الیکشن نہیں لڑوں گا. اب اگر سوال یہ آیا کہ جی وہ اب دیکھیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہمارے عارف علوی صاحب ہیں محترم، آپ دیکھیں کہ انہیں اپنے اختیارات کا نہیں پتہ. وہ پہلے خط لکھتے ہیں، پھر پریشر ڈالتے ہیں، پھر کل کیا ہوتا ہے کہ وہ اعلان کر دیتے ہیں جی ان دونوں صوبوں میں الیکشن کروا دیے جائے. حالانکہ انہیں اپنے اختیار جو آئین نے، میں نہیں، میں یہ موجودہ گورنمنٹ نہیں، جو ملکی آئین نے جو ان کو اختیارات دیے ہیں، انہیں اپنے اختیارات کا علم ہوتے ہوئے انہوں نے کل کیا انہوں نے جو ہے اپنے اس منصب کا جو بدقسمتی یا خوش قسمتی سے انہیں ملا ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ اس منصب کا انہوں نے مذاق اڑایا، اعلان کر دیا. حالانکہ میں آپ کے چینل پر کہہ رہا ہوں کہ وہ کراچی کے کسی تھانے کا ایس ایچ او بھی چینج نہیں کر سکتے، صدر عارف علوی صاحب، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ملک میں آپ دونوں صوبوں میں الیکشن کروا دیں. دیکھیں ہمیں یہیں سے سسٹم کی تباہی اور بربادی شروع ہوتی ہے جب ہم اپنے اختیارات سے آگے تجاوز کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے اعلان کر دیا ہے فلاں تاریخ کو جو الیکشن، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہونا، انہیں بھی پتہ ہے کچھ نہیں ہونا. لیکن خان صاحب کا پریشر، کیونکہ عمران خان نے ان پر وہ شیخ رشید کے تھرو 2 دن سے ان پر پریشر ڈلوایا جا رہا تھا، یا آپ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں یا الیکشن کا اعلان کر دیں. اب اس بیچارے سے، پریزیڈنٹ سے، معصوم سے، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ 3-4 پہلوانوں سے نہیں لڑ سکتا، وہ تو سنگل پہلوان سے بھی نہیں لڑ سکتا، اس کو 3-4 سے لڑوا دیا. اب کیا ملک، اب دیکھیں اچھا چلیں آج انہوں نے جو کل اعلان کیا ہے پاکستان کی سب سے بلند سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے، کیا وہ الیکشن ہو جائے گا ان کے کہنے پر؟ کیا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے کہ پریزیڈنٹ پاکستان کے کہنے پر میں نہ اڑائیں مذاق اس قوم کا، نہ اڑائیں اس ملک کا مذاق؟ یہ تو ویسے ہی کھا پی لیا ہے آپ لوگوں نے مل ملا کر کے. اب اس کا تسخر تو نہ اڑاؤ، اس کی بے عزتی تو نہ کرو. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اعلان کر دیا اب الیکشن ہوگا. کچھ الیکشن نہیں ہوگا. الیکشن اپنے وقت پر ہونا چاہیے. میں اس چیز کا بالکل، اگست میں اس کا ٹائم پورا ہو رہا ہے، اکتوبر میں الیکشن ہونے چاہیے. اگر ملکی حالات اجازت دیتے ہیں تو بالکل ہونے چاہیے الیکشن ہی. لیکن میری خواہش پر یا کسی اور کی خواہش پر تحریک انصاف نے تو الیکشن کا مذاق بنایا ہوا ہے کہ کبھی بائیکاٹ کرتے ہیں، کبھی سیٹوں سے استعفیٰ دیتے ہیں، اپنے ہی چیف منسٹر بنے بنائے کھیل کو بگاڑتے ہیں، پھر روتے ہیں کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی. یعنی یہ تو ان کا معاملہ مجھے نہیں لگتا، یہ تو غیر سنجیدہ لگتا ہے. بالکل غیر سنجیدہ. افراتفری کی تمام تر ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ جہاں دوسری جماعتوں پہ لوگ ڈالتے ہیں وہاں سب سے زیادہ ذمہ داری عمران خان پر جاتی ہے کہ یہ سارا اسی کا کیا دیا ہے. ٹھیک ہے. اور بھائی اب یہ سیاسی جو الزامات ہیں یہ تو ایک ہماری روایت رہی ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ معاملات کو سنجیدہ لے گا کون، اور یہ اپنی اہلیت ثابت کرنے میں کیوں ناکام ہے. یہ سمجھنا سب کے لیے بڑا مشکل ہے کہ جو تجربہ رکھتے ہیں، ملک کے بہت سارے جو برے حالات رہے اس میں کہیں نہ کہیں ملک کو لے کر سنبھال بھی گئے یا نکال بھی گئے، جس طرح بھی جیسے بھی ہوا. لیکن اس دفعہ ناکامی کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ کیا یہ
اپنے طرز سیاست تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ یہ غیر معمولی حالات ہیں اس وقت. ماضی میں تو ہمیشہ یہ جملہ دہرایا گیا کہ ملک جو ہے وہ نازک دور سے گزر رہا ہے، لیکن واقعتاً یہ بہت ہی نازک دور سے اب تو ہمیں نظر آ رہا ہے. بالکل بالکل. اب تو نظر کیسے معاملات ٹھیک ہوں گے اور پھر کرے گا کون؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا تو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح جو ان کا طرز سیاست ہے وہ لگتا ہے کہ یہاں سے ان کا بالکل دل اچاٹ ہو چکا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ بس جیسے چل رہا ہے چلاتے رہیں. جی چلاتے نہیں رہے سر. بات یہ ہے کہ اس وقت ہم 71 کی نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں. میں تو آئی سی بریک اپ آف پاکستان. اف دیٹ سچویشن prevails, I don't see Pakistan next couple of years. اگر یہ لوگ سدھرے نہیں. God forbid. ٹھیک ہے. چیز کیا ہے کہ دیکھیے ہم یہاں پر اس وقت جو ہے نا انا کی جنگ ہے اور کچھ نہیں ہے, صرف ایگو. رائٹ. اچھا اگر دیکھیے بھائی صاحب کی بات ہے, جب آپ اسمبلیاں توڑتے ہو تو 90 روز کے اندر الیکشن کرانا لازمی. آپ الیکشن کو روک نہیں سکتے آئینی حساب سے, کچھ بھی ہو جائے. آپ اس کو اگست تک یا اکتوبر تک لے جا ہی نہیں سکتے جو ایک سسٹم ہے آئین کے تحت. دوسری چیز یہ ہے کہ صدر پاکستان, میں پی ٹی آئی کے نہیں ہوں سر, بتا دوں بزنس مین ہوں. صدر پاکستان میں نے آئین کا پڑھا انڈر سیکشن 57 کے تحت کانسٹیٹیوشن کے تحت ہی ہیز آل دا اتھارٹیز ٹو ڈکلیئر دس الیکشن ڈیٹس. اس میں لکھا ہوا ہے, کیٹیگوریکلی لکھا ہوا اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو اب چیز کیا ہے کہ انہوں نے اناؤنس تو کر دیا. اب یہ پارٹی جتنی بھی ہیں, اف دے فیل کہ جی ہم تو عوام میں پاپولر ہیں, سو لیٹس آرگنائز دس الیکشنز. یار مسئلہ کیا ہے اس میں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حالات 71 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو کتنے حالات برے تھے اس وقت. رائٹ. الیکشن ہوئے نا, بال ملک ٹوٹ بھی گیا, حالات اتنے برے تھے کہ آپ سمجھیں کہ کیا ہوگا, فلانا ہوگا, جنگ, یہ وہ سب کچھ تھا نا. الیکشن ہوئے اور فائنلی جو کچھ بھی ہوا وہ ہم سب کے سامنے. الیکشنز کو دیکھیے یہ ایک پروسیس ہے جو ڈیموکریٹک پروسیس, اگر آپ اس کو روکیں گے نا آٹوکریٹک طریقے سے تو پھر یہ کبھی بھی ملک جو ہے نا سیاسی دورائے سیاسی اس پہ نقش روڈ پہ نہیں آ سکے گا. آپ ایک جو سسٹم ہے اس کو چلائیں نا, آپ الیکشن کرائیں. دیکھیں ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کی ضرورت تو تھی, جو پچھلے دور میں بھی ہم کہتے رہے کہ خاص طور پہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ تھا جو بہت زیادہ ہوا. اب آپ سمجھتے ہیں اچھا پہلے خان صاحب جو تھے وہ اس چیز پہ بڑا ایمفیسائز کیا کرتے تھے, وہ سیکنڈ ورلڈ وار کی وہ دیا کرتے تھے کہ وہاں پر بھی اگر ایسے جو ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز کے اندر بھی ایکسٹینشن کا معاملہ نہیں تھا, لیٹر آن انہوں نے ایکسٹینشن دی. پھر وہ اس کے بعد دوسری چیزوں کو جسٹیفائی کرتے رہے اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب سویرے اکنامک کرائسس آیا اور اس وقت یہ سجیسشن دی گئی کہ آپ پری میچور الیکشن کی طرف جائیں اور یہ ناگزیر ہو چکا ہے. تو انہوں نے کہا جی ایسی تو یہ تو اپوزیشن کی بات ہے اور یہ ٹیکنیکلی تو ہم اس وقت بھی بہت زیادہ کرائسس میں تھے, لیکن ہوا کیا, تو ہماری پریکٹسز تو نہیں ہیں. دیکھیں بات سنیں, بات یہ ہے کہ اس وقت تو اسمبلیاں ٹوٹ گئی نا, اس وقت اسمبلی بھی ٹوٹی تھی کیا, اس وقت تو اپوزیشن تھی نا. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت تو اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں, استعفے ہو چکے ہیں, سسٹم ہو چکا ہے. بھائی آپ جو اسمبلیاں اگر نہ ٹوٹی ہوتی ہیں اور یہ الیکشن کی بات کرتے ہو تو نہ کرائیں آپ. ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے بات کو نہیں بھائی جو وقت پہ الیکشن ہو. اب تو جو اسمبلیز ٹوٹ چکی ہیں وہ آئینی طور پہ 90 روز میں انتخابات کا کرانا بنتا ہے, آپ اسے روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اپنی وش کے اوپر نہیں جی حالات کیا ہیں. نہیں حکومت تو نہیں تو روک رہی ہے, یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. اعلان کرے الیکشن. سر میری بات سنیں, الیکشن کمیشن کا آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ کس طرح ہو رہا ہے, کیا کھیل رہا ہے. وہ ایک اس سے آئینی پتہ ہے اس کو بھی کیا ہے. دے کانٹ اسٹاپ اٹ. الیکشن کمیشن کو بھی پتا ہے سب کو کہ بھائی الیکشن کرائیں آپ. اور ایون رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کیوں کرائیں بھائی, وہ ایک بندہ وزیر داخلہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں کرائیں گے, ہم دیکھیں گے کیسے الیکشن ہوتے ہیں. ہر بندہ اس وقت چودھری بنا ہوا ہے کہ الیکشن کرا کے دکھاؤ تم. تو ڈر کس چیز کا ہے؟ اگر خان پاپولر نہیں ہے تو یار سامنے آ جائے گا نا اس کا. یار آپ اگر پاپولر ہیں, آپ اگر ٹھیک ہیں, ووٹ لیں, آئیں گورنمنٹ میں دوبارہ بیٹھے, کوئی ایشو نہیں ہے بھائی. تو آپ کو خوف کس چیز کا ہے؟ الیکشن کرائیے, آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. آئینی طور پہ جو بھی ہوتا ہے دیکھیے, یہ آپ کو سیاسی جماعتوں کو اس وقت بڑا پن کا ثبوت دینا پڑے گا اگر ان کو سول گورنمنٹ چاہیے. ایکسٹینشن کے طور پہ دیکھیے, اس لیے کہ جتنی بھی سیاسی گورنمنٹیں آئی ہیں کبھی بھی وہ آزاد نہیں رہی ہیں, ہمیشہ سے چلائی گئی ہیں وہ. ٹھیک ہے, اس لیے آپ یہ کہنا کہ جناب وہ اس زمانے میں عمران صاحب نے ایکسٹینشن کو وہ کیا, اس لیے کہا جا رہا تھا نا. ایک بات ہے فاروق بھائی, اس وقت اچھا اس وقت مجھے یقین جانو مجھے بڑا تھا کہ یہ جماعتیں اپوزیشن کی اس کو سپورٹ نہ کریں اس بل کو. Why they supported that? سر ابھی تو they should have not. دیکھیے اس وقت ان کو کسی بھی سیاسی جماعت جتنا اپوزیشن بہت بڑی اپوزیشن تھی, they should have not agreed on that کہ بھائی نہیں کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی, دیکھی جائے گی. ملک کے مفاد میں سوچتے نا یار. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت اپوزیشن کو اور حکومت کو دونوں کو اعتماد میں لیا. نہیں سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ, دیکھیے یہی تو پرابلم آ رہا ہے سر. ہم اسٹیبلشمنٹ کی سنیں کیوں اپنے سیاسی معاملات کے لیے سر.
آپ کو جب پتہ ہے کہ پہلے بھی وہ کیانی صاحب نے لی تھی. آپ دیکھیں نا عمران خان تو تا حیات ایکسٹینشن دینے کو تیار تھا جناب. سر وہ بات صحیح ہے, پیچھے سے کون ڈوریاں لا رہا ہے, یہ تو دیکھیں نا اب یار, آپ جو سیاسی جو بڑی اپوزیشن پارٹیاں کم از کم وہ تو اس بیانیے کو ساتھ دینا کہ نہیں بھائی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانیں گے. چلیں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ یہ ساری باتیں ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی معاملات چلا رہا ہے میں ٹھیک ہے اپنی جگہ, لیکن آپ کو کس نے منع کیا تھا کہ آپ اکنامک پراسپیرٹی نہ لے کر آئیں, آپ پالیسی میکنگ نہ کریں جس سے عوام کا. اچھا میری بات سنیے, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں آپ جب یہ گئے ہیں تو اس وقت کیا تھا آپ کا جی ڈی پی گروتھ, مجھے بتائیے, مجھے آپ بالکل بتائیے, سچ بتائیے. فاروق بھائی یہ بات صحیح ہے, نہیں مجھے بتائیں نا آپ یار. لیکن میں اگر فاروق بھائی پچھلے اس سے کمپیئر کروں گا تو اس وقت ہماری کنسسٹنٹ گروتھ ہو رہی تھی. سر دیکھیں میری بات سنیں, سر آپ کا 5.9% جی ڈی پی تھا, 7.7% آپ کی جو ہے انڈسٹریل گروتھ ہو رہی تھی. یہ آپ کے اکنامک سروے میں لکھا ہے جو مفتاح اسماعیل نے بجٹ بنانے سے پہلے دیا ہے, ٹھیک ہے, اور 6.4% آپ کی جو ہے ایگریکلچر اور سروس گروتھ تھی, اور 4.4% آپ کی جو تھی وہ آپ کی سروس گروتھ تھی. آپ بھی سمجھتے ہیں بوروڈ اکانومی میں, نہیں بوروڈ اکانومی دیکھیے پھر بھی ڈسپائٹ آف دیٹ $21 بلین کے ریزروز تھے آپ کے. اور بھی اس کو دیکھیں فاروق بھائی, اس کے پیرالل جو چیزیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے اس میں انفلیشن کتنا تھا, آپ کی جو ایکسٹرنل بورنگ تھی, اور دیکھیں انفلیشن کو ابھی بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. آپ کے علم میں آپ اکانومی کو سمجھتے ہیں, ابھی بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے, ایسی پرابلم نہیں ہے. یہ جو فری فلوٹ پہ تمام چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں نمبرز تو میں نیچے دکھا سکتا ہوں, لیکن پرابلم یہ تھی کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا سرکولر ڈیٹ کہاں چلا گیا تھا. آپ نے ایکسٹرنل انٹرنل بوروئنگ کے ریکارڈ توڑ دیے تھے. آپ نے جناب کوئی پبلک اسپینڈنگ کی نہیں تھی, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ آپ کے پاس تھی نہیں, آپ نے پرائیویٹائزیشن کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا. اب آپ ایک طرف پیسے روک کر اگر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں شو کر رہے ہیں تو فار دا ٹائم بینگ تو آپ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن آن دا لانگر رن ہوگا یہی. دیکھیں اگر میں ہمیشہ ساری گورنمنٹ سے ایک بات کہتا ہوں, اگر آپ کہتے ہیں جی ایک پچھلی گورنمنٹ کے اندر نواز شریف صاحب کے وہ 5.7 پہ تھے وہ جب وہ سارا پیناما والا معاملہ ہوا, اگر واقعتاً آپ نے اکانومی کو اسٹیبل کیا ہوتا نا تو کم از کم 4 سال کے لیے تو آپ رہتی, آپ کی ایک جو پرفارمنس ہے وہ ایک کنٹینیوٹی میں رہتی. اتنا بڑا ڈراسٹک ڈکلائن نہیں آتا کہ ایک حکومت جاتی ہے, اب اگلے سال کے نمبرز دیکھتے ہیں بالکل ڈیچز میں چلی جاتی ہے. جب 5.7 تھا اس وقت کیا اکنامک انڈیکیٹر کرنٹ بیلنس کیا تھا اس وقت, سرکولر ڈیٹس کیا تھے اس وقت, آپ بتائیں نا مجھے. سر ہمارے اس وقت جو لونز تھے ہمارے, دیکھیے بات سنیں, اس وقت ڈار صاحب جو ہے نا نواز شریف صاحب کو خوش کرنے کے لیے لونز لے کے, دیکھیے میں اپنے اکاؤنٹ میں آپ سے پیسے لے کے, باجو سے پیسے لے کے, سب کر کے میں اپنے بینک سے میں دکھاؤں, دیکھو میرے پہ کتنے پیسے ہیں, تو باجو صاحب خوش کرتے تھے. اچھا میں ابھی ریمیٹنسز کا کلیم کرتے ہیں نا 30 بلین کے ریمیٹنسز آئے تھے, آپ کیلکولیٹ کر کے بتا دیں. میں جٹ کا حساب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سے پاکستانی تھے جنہوں نے $30 بلین یہاں پر بھیج دیے. آپ کو بھی پتا ہے کہ کون سی ٹی ٹیز ہوئی ہیں اور کہاں سے پیسے واپس گھمائے جا رہے تھے, جس کے ذریعے آپ نے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں شو کیے, نمبرز ہی شو کرائے تھے نا. $30 بلین صرف آپ ریمیٹنسز سے لے کر آ گئے. وہ چودھری فواد صاحب جو بڑے آپ کو ہوتا ہے آج کل ہیرو ہے ڈسکو ڈانس, یہ وہ آج کل بڑا ہو رہا ہے, وہ اکانومی پہ بیٹھ کے باتیں کیا کر رہے ہوتے. تو اس سے بڑا علمی اور کچھ ہو سکتا ہے کہ جو اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے نا, تو آج بھی 28 نہ ہوتے, 27 نہ ہوتا. دیکھیے ایک کنسسٹنسی آ رہی ہے نا, لوگوں نے بھیجنا شروع کیے بینکوں کے ذریعے. اب کئی لوگ جو ہیں وہ تو جیسے آپ نے آر ڈی اے کی ابھی بات کی تھی نا, چلیں وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ اس کے اندر آئے, اس کے اندر شروع میں 1.5 بلین کچھ آ گیا تھا, وہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ جو بہت سارے ہمارے یہاں طریقے استعمال ہو رہے تھے نا, وہ آپ کو بھی پتہ ہے کون سی ٹی ٹیز تھیں. ابھی اس کی انویسٹیگیشن لگا دیجیے, آپ کو پتہ چل جائے گا. ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی, وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ کون سے اکاؤنٹس کے ذریعے ٹرانسفر ہو رہے تھے. تو یہ تو سچویشن تھی ساری. یاسر صاحب دیکھیں یہ قوم بھولی نہیں ہے, خان صاحب اقتدار سے آنے سے پہلے جو دھرنوں کا ان کا دور تھا اس میں یہ کیا کہتے تھے کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں, آپ بینکوں کے ذریعے پیسے نہ بھیجیں. نہیں دیکھیں وہ تو گزارشات کرتے تھے. ایک بات میں عرض کروں کہ وہ دیکھیں بہت سارے معاملات کے اوپر یہ ان کے فالوورز کے لیے بڑی ناگوار ان کو گزرے گی. جیسے دیگر معاملات میں نہیں اتنا علم, اکانومی کے بارے میں تو شاید ان کو بالکل بھی پتہ نہیں ہے. وہ ان کی باتوں سے بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ 630 ارب روپے کا گھی کا ڈبہ ہوگا اور یہ ہوگا. وہ تو چلے ہو جاتا ہے, میں اس کو نہیں کہتا 150 روپے کلو مل رہا ہے انڈا, وہ تو سب کا الحمدللہ سب کو درجن اور کلو کا حساب نہیں پتا. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ پتہ کسی کو بھی نہیں ہے ابھی اکنامک افیئرس کو. تو ظاہر ہے جو رائٹ لیفٹ لوگ بیٹھ کر جو بریف کر دیتے ہیں وہ آ کر بتا دیتے ہیں, جو لکھ کر دے دیتے ہیں. اور وہ روپی ڈالر کی پیرٹی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر پرائم منسٹر خود آ کے ہی کہتا ہے بھائی میں تو خود ٹی وی کے اوپر دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ پرائسز کتنی جو انفلیٹ کر رہی ہیں. تو وہ صحیح, ان کا قصور نہیں ہے, ان کو پتہ بھی نہیں ہے, نہ ان کی دلچسپی ہے اس کے اندر. یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو ہیلم آف افیئرس کو چلا رہے ہیں اور اکانومی کے بارے میں ان کو ککھ علم نہیں ہے. کیا کیا جائے؟ لیکن فاروق بھائی اب آگے بڑھتے ہیں. اب آگے بتائیں کہ یہ الیکشن اگر اس طرح معاملات کو یہ مزید التوا دیتے رہیں گے, ہمارا آپ کا کنسرن یہ ہے
کہ ایک اسٹیگننٹ اکانومی ہو چکی ہے. ہمارے پاس انڈسٹریل گروتھ کی تو بات اب میں حذف کر دیتا ہوں, گروتھ کا لفظ ختم کر دیتے ہیں. سروائیول کی بات کرتے ہیں, سروائیو کیسے کریں گے ان سرکمسٹانسز کے اندر جہاں پر اتنی اسپیکولیشن ہے کہ مارکیٹ آج آپ دیکھیں کچھ ہے, صبح اٹھیں ڈالر کے پرائسز کچھ اور ہیں, بڑی افسوسناک صورتحال ہے, بڑی افسوسناک. آپ جو ہے کموڈیٹیز کو پہنچ سے ہی لوگوں کے باہر کر دیتے ہیں, کیا نتیجہ نکلے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, میں دوبارہ اسی پر ہی آؤں گا یاسر بھائی, کہ جو ہمارے للے تلوں والے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں اس کو ختم کیا خوددار ہے, اس کو کم کریں. جو نان کمبیٹ ایکسپینڈیچرز ہیں فورسز کے, اس کو ختم کریں, اس کو یا منیمائز کریں اس کو. ٹھیک ہے, ہمارے انٹرنل ریسورسز اتنی ہے پیسوں کی, وی کین کلیکٹ دیٹ منی. ایکچولی آئی ٹیل یو, 1 بلین نکالنا پاکستان جیسی کوئی اکانومی سے بڑی بات مشکل نہیں ہے ہے سر, کوئی بڑی بات نہیں ہے. $1 بلین نکالنا کوئی بڑی With a بات blink of نہیں, an اس eye سے زیادہ نکل نکلے گا, آئے گا, زیادہ نکل آئے گا. آپ اخراجات تو کم کریں, آپ کوشش تو کریں اس طرف, Expenditure اس تو طرف کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. آپ کی 83 ممبران کی تو کیبنٹ ہے یار, آپ کو آپ ان کے بینیفٹ ہی لگا لو یار, گاڑیاں, پیٹرول, ان کے بینیفٹس, ان کی چیزیں, آپ وہی لگا لو یار. وائی سوئٹزرلینڈ جیسا ملک جو ہے نا, 7 بندوں سے حکومت چلتی ہے, 7 وزیروں میں صرف 7 وزیر اور ایک صدر ہوتا ہے. وہ کمیٹی میں صدر بنتا ہے اور 7 وزیر پورے ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ملک سے کتنی بڑی ان کی بڑی اکانومی ہے, رائٹ. ہم یہ کیا یار, یہ کیوں وجہ یہ کہ جو سسٹم ہمارا ہے نا, وہ بلیک میلنگ والا سسٹم ہے. وہ ایم این ایز جو ہے نا, وہ ڈنڈا دے کے پرائم منسٹر کو نیچے بھی اتار سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. مجھے بناؤ پرائم منسٹر ورنہ میں ہٹ جاؤں گا. ٹھیک ہے, یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے ہمارا. یہ جو ہے نا ڈائریکٹ, میں ہمیشہ یہ نہیں کہ میں عمران کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, پہلے سے کہتا آ رہا ہوں میں بہت عرصے سے, صدارتی نظام ہو جس میں بلیک میلنگ نہ ہو سکے ان ایم این ایز کی. ٹھیک ہے, جس میں وہ ڈائریکٹ ووٹ سے آئے بندہ. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ ووٹ سے آئے گا تو یہ ایم این ایز بلیک میل نہیں کر پائیں گے. پھر اس کی مرضی کس کو بنائے وزیر, کس کو نہ بنائے, کوئی اس کو پہ بلیک میل نہیں کر پائے گا. یہ سب سے پہلے ہمیں سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اسی وجہ سے دیکھیے, اتنے ہر ایک کو خوش کرنا ہے. پرائم منسٹر نے جی وہ پی ڈی ایم کی باتیں 14 جماعتیں, اس کو بھی خوش کرو, اس کو بھی خوش کرو. ذرا کچھ اچھلتا ہے اس کو وزیر بنا دیا, اس کو مشیر بنا دیا, اس کو ایڈوائزر بنا دیا. یار 39 لوگ تو ایسے جو بغیر کسی عہدے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں بنایا جا رہا ہے, کیوں, یہ کس کا خرچہ ہے یار؟ اتنی منسٹریاں بنا دی گئی ہیں, اتنی منسٹریاں, پاور, پیٹرولیم اور وزیر مملکت وزیر وہ الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح پہلے جیسے ایجوکیشن, ٹریڈ اینڈ کامرس کے الگ الگ بنا دیے منسٹر, ٹریڈ کا الگ ہوگا, کامرس کا الگ ہوگا, اکنامک افیئر کا الگ ہوگا. بھائی یہ کیا مذاق ہے؟ پھر اس کا سیکٹری رکھو, سیکشن آفیسرز رکھو, درجنوں سیکٹریز ہیں, پورے درجنوں. تو یار یہ سسٹم جب تک چینج نہیں ہوگا نا سر, یہ آپ کا ملک کے اندر اپنے ٹھیک سسٹم کرنا پڑے گا. پیسوں کی ضرورت نہیں باہر سے. لٹرلی بتا رہا ہوں کو میں, اگر ہم اپنے للے تللے ٹھیک کر لیں, اخراجات کو کنٹرول کر لیں, سب چیزوں کو سب سلیش کر دیں. سارے پیسے والے ہیں سر, پیٹ بھرے ہوئے لوگ ہیں, ختم کریں, کچھ نہیں ملے گا کسی کو. سوری, آپ ملک کی خدمت کرنے آئے ہو, کھانے آئے ہو, بالکل ایسے. ٹھیک ہے, آپ انہیں کو سبسڈی دے رہے ہو, ٹکٹ فری دے رہے ہو, چیزیں فری دے رہے ہو, موبائل فری, بجلی, کھانا, آنا جانا, بچوں کے لیے ہر ایک کا. آپ کو پتا ہے میڈیکل الاؤنس ملتا ہے سر, ایک ایم این اے وزیروں کو 1 کروڑ تک کا ملتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ان آفیشلی یہ سارے ان کے گھر والے بیمار ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ کروڑ انہوں لینا ہی لینا ہے, جعلی بھر کے میڈیکل سرٹیفکیٹس, بچہ بیمار, بچے کو فلانا, بیوی کو یہ, بیوی کو کینسر, مجھے فلانا. آپ اندر ڈھونڈنے ذرا دیکھے جا کے اندر, وہ میڈیکل الاؤنس جتنا ہوتا ہے نا, وہ سب لے جاتے ہیں. کیوں؟ ان کو پریویلیج لینے کا. لاکھ روپے کے انجیکشن نکال کے بیچے سر میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں اب اس قوم کے سامنے اگر کچھ بتاؤں تو یہ چیزیں ختم کرنی پڑے گی نا. آپ کیوں میڈیکل دیا جائے ان کو؟ وائی ایک عام آدمی کو میڈیکل کی فیسلٹی نہیں ہے, اور آپ ایک پیسے والے کو دے رہے ہو, کروڑ روپے کا چیز دے رہے ہو. وائی از دیٹ سو؟ انجیکشن نکال کے لوگوں نے بیچے, آپ کو پتا ہے 4-4 لاکھ روپے. سر پتا ہے ہر چیز کا کیا, کچھ نہیں ہوتا. تو آپ دیکھ لینا کہ یاسر صاحب جو ملک جس نیج پر پہنچ چکا ہے, اب تو یہ آخری سسکیاں لے رہے ہیں, یہاں کی عوام بھی سسکیاں لے رہے ہیں, ادارے بھی سسکیاں لے رہے ہیں. تو یہ اس طرح کا اگر عمل نہ ہوا ہوتا تو ایسا تو نہ ہوتا نا. یہ آج اس آپ دیکھیں کہ جس طرح فاروق صاحب نے بھی بات کی کہ صدارتی نظام, یہ تو وہی پی ٹی آئی کا نظام ہے جو صدارتی نظام, ان کی بھی بڑی خواہش تھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ صدر مملکت بن جائیں. اور آپ دیکھیں کہ عمران خان کو جب موقع ملا تو ان کی کیبنٹ کیا بہت چھوٹی کیبنٹ تھی, 74. میری بات سنیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سر, میں یہ تو کہہ رہا ہوں, یہ کہنا سب بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی زیادتی, دیکھیں وہ ہم سب نے پاکستانیوں نے ایک امید لگائی تھی اس وقت کی ان کے جھوٹے دعووں پر کہ جی میں آؤں گا اور میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا. انہوں نے بھی کیا کرا, آپ دیکھیں کہ اپنے بنی گالا سے لے کر ایوان پرائم منسٹر ہاؤس تک جانے کے لیے تو انہوں نے
اس ملک ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا ہے. رزاق بھائی کسی سارے نے کوئی کمی سب فاروق صاحب یہی نہیں کرتے چھوڑی رہے ہے, کسی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. سب نے میں اس یہی بات سے کیا. بالکل اتفاق کسی کرتا کی دال سبزی ہیلی کاپٹر میں آئی ہے اس ملک میں, اس کھانے گئے ہیں سر, ملک مری میں. گئے ہیں ہیلی کاپٹر کے اوپر یار, کھانے لے کر آؤ ہوں. یار. چلیں وہ تو کبھی کبھار کا ایک آدھی بار کیا ہوگا, یہ تو صبح شام سیر کرتے تھے ہیلی کاپٹر سے. سر کبھی کبھار بھی کیوں ہو چوری, سر چوری لاکھ کی ہو یا پیسے دیکھیں کی, 100 کروڑ روپیہ انہوں نے خرچ کر دیا ہے بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس تک. ٹھیک ہے جی, جبکہ وہ سفر جو ہے وہ 2 لیٹر تیل میں بھی ہو سکتا ہے. میں نے 10 بار وہ دیکھا ہے, بنی گالا بھی اور ان کا ایوان وزیر اعظم ہاؤس جو کتنی دور ہے, 2 لیٹر تیل میں وہ گھر جا سکتے تھے, لیکن انہوں نے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کا استعمال. رزاق بھائی یہ فرمائیے, اب آخر میں وقت میرے پاس بس محدود ہے, میں چاہوں گا ذرا انتخابات کے حوالے سے بتائیں, پارٹی کی کیا سوچ ہے, کیا سوچ رکھتے ہیں, کیونکہ یہ عوام کا بھی مطالبہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمہ وقت تیار ہے الیکشن کے لیے. ہم نے ہمیشہ الیکشن کو سپورٹ کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوری دور کو, اور میں یہ صدارتی نظام بالکل ہم اسے قبول نہیں کرتے. پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پر اور عوام پر یقین رکھتی ہے. اس ملک میں جو ہے جمہوریت ہی ملک کو بچا سکتی ہے, جمہوریت ہی اس ملک, یہ آیا بھی جمہوری طریقے سے یہ ملک اور بچے گا بھی جمہوری طریقے سے. ہم کسی صدارتی نظام کی حمایت نہ کرتے ہیں, نہ کریں گے, کیونکہ اس ملک میں کئی بار صدارتی نظام آ چکا ہے, اس نے بھی کوئی ایسا خاص جو ہے گل نہیں کھلائے. لہٰذا جو الیکشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے. اور اگر یہ عمران ٹولے کے, عمرانیہ ٹولے کے ہم خواہشات پر الیکشن, یار یہ تو روزانہ کہتا ہے الیکشن کروا دو, وہاں کروا دو, یہاں کروا دو, کھاریاں میں کروا دو, گجرات میں کرا دو, KPK میں کرا دو. لاؤ, اس نے تو بالکل جو ہے الیکشن کا مذاق بنا دیا. لیکن الیکشن کے ہم بالکل سپورٹر ہیں. الیکشن اس ملک میں, اس ملک کے مسائل کا حل جو ہماری 20-25 کروڑ عوام کا جو فیصلہ ہے وہ ایک الیکشن کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. الیکشن کے ذریعے الیکشن ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے, اپنے وقت پر ہونے اور اپنے وقت پر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. عبدالرزاق باجوہ صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. محمد فاروق افضل صاحب, آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. یہ صبح کے وقت باتیں آسان نہیں ہیں, لیکن کہنا بہت ضروری ہے, اور یہ کہتے رہیں گے جی. چاہے آپ کی توجہ کہیں پہ بھی ہو, چاہے آپ کو فکر نہ بھی ہو, آپ کرکٹ میچ دیکھنے میں مصروف بھی ہوں, پھر بھی یہ بات کرنا بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ جی ہمیں ایک بریک لینی ہوگی. بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ صحت کے حوالے سے آپ کے جاری رہے گا. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.